अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम मिर्ज़ा गालिब की जिस गज़ल की तशरीह करेंगे उसका मतला है, गुंचाए नाशुगुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं, मुँह से मुझे बता के यूं। निहायत मुनफरिद और कदर मुश्किल रदीफ़ है, लेकिन गालिब ने क्या खूबसूरत अशार कहे हैं। तो गज़ल के पहले शेर की तशरीह से पहले आइए इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी पर नजर डालते हैं। गुंचा, गुंचे से मुराद बंद कली यानी फूल जब अभी बड की फॉर्म में होता है। नाशुगुफ्ता, शुगुफ्ता से मुराद खिला हुआ, और नाशुगुफ्ता से मुराद जो फूल अभी खिला ना हो। लिहाजा गुंचाए नाशुगुफ्ता से मुराद ऐसा फूल जो अभी कली की शक्ल में हो और मुकम्मल तौर पर खिला हुआ ना हो। बोसा, बोसे से मुराद चूमना। गालिब कहते हैं कि जब मैंने महबूब से पूछा कि बोसा कैसे लिया जाता है तो उसने मुझे एक गुंचाए नाशुगुफ्ता यानी एक बंद कली दिखा दी कि बोसा लेते हुए सूरत ऐसी हुआ करती है। यानी इंसान जब बोसा लेता है तो उसके होंठों की शक्ल गुंचाए नाशुगुफ्ता की मानंद हो जाती है। गालिब का ख्याल था कि जब वो महबूब से बोसे के बारे में पूछेगा तो या तो वो इनकार कर देगा या फिर वो बोसा लेकर बताएगा कि बोसा कैसे लिया जाता है, जो कि गालिब का असल मकसद भी था। लेकिन महबूब इंतहाई शातिर निकला। उसने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, ना तो इनकार किया और ना ही बोसा दिया, बल्कि एक गुंचाए नाशुगुफ्ता दिखा दिया कि भाई बोसा लेते हुए शक्ल ऐसी हुआ करती है। जिस पर गालिब कहते हैं कि बोसे को पूछता हूं मैं, मुंह से मुझे बता के यूं, कि नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं समझ पाया, मुझे बोसा लेकर बताओ कि बोसा कैसे लिया जाता है। दूसरा शेर देखिए, पुरसिशे तर्जे दिल बरी क्या कीजिए कि बिन कहे, उसके हर एक इशारे से निकले है ये अदा कि यूं। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पुरसिश, पुरसिश से मुराद पूछगछ। तर्ज, तर्ज से मुराद तरीका। दिलबरी से मुराद दिल लेना। दिलबर, दिल लेने वाले को दिलबर कहते हैं, और दिलबरी से मुराद दिल लेने का अमल या दिल लेना, दिल उड़ाना। गालिब कहते हैं कि पुरसिशे तर्जे दिलबरी क्या कीजिए कि बिन कहे, कि मैं अपने महबूब से दिलबरी यानी दिल लेने का जो तर्ज है, जो तरीका है, उसकी पुरसिश कैसे करूं कि बिन कहे, कि कुछ कहे बगैर ही उसके हर एक इशारे से निकले है ये अदा के यूं, कि मेरे महबूब से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका हर एक इशारा और उसकी हर एक अदा बता रही है कि दिल ऐसे लिया जाता है। गजल का तीसरा शेर देखिए, रात के वक्त मैं पिए साथ रकीब को लिए, आए वो यहां खुदा करे पर न करे खुदा के यूं। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। मैं से मुराद शराब। रकीब, रकीब से मुराद दुश्मन, लेकिन शायरी में रकीब से मुराद वो शख्स जो आपके महबूब से मोहब्बत करता हो। रात के वक्त मैं पिए साथ रकीब को लिए। गालिब कहते हैं कि खुदा करे कि महबूब रात रकीब के साथ खूब शराब पिए, आए वो यहां खुदा करे और फिर उसी नशे की हालत में यहां मेरे घर चला आए, पर न करे खुदा के यूं। और फिर जैसे झुंझुला के कहते हैं कि नहीं नहीं, खुदा ना करे कि वो रकीब के साथ मैं नोशी करे और उसके बाद यहाँ आए। ऐसे आने से तो बेहतर है
کہ نہ آئے۔ اب یہاں دو نقطے سمجھنے والے ہیں۔ پہلا یہ کہ پہلے مصرعے میں محبوب اور رقیب کے ساتھ میں پینے کا گمان کیوں کیا گیا، اور دوسرا نقطہ یہ کہ محبوب حالت نشے میں یعنی نشے کی حالت میں ہی غالب کے ہاں کیوں آئے۔ تو محبوب کو رقیب کے ساتھ میں پینے کا گمان اس لیے کیا گیا کیونکہ محبوب کو غالب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ غالب کی ون سائیڈڈ لو سٹوری ہے، اور محبوب جو ہے وہ رقیب پر زیادہ مہربان ہے۔ تو جب بھی کوئی سرور کی محفل ہوتی ہے اور میں نوشی کرنی ہوتی ہے تو ایسے کام وہ رقیب کی صحبت میں ہی کرتا ہے۔ اور محبوب میں پیے کیوں، اور میں پینے کی حالت میں ہی غالب کے ہاں کیوں آئے؟ تو یہاں غالب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب مجھ سے جتنی بے رخی اور بے اعتنائی برتتا ہے تو وہ حالت ہوش میں تو میرے گھر آنے سے رہا، تو گمان کیا کہ وہ میں پی لے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، تب ہی ممکن ہے کہ وہ میرے گھر آئے۔ اور پھر جیسے یہ خیال آیا کہ میں نوشی تو وہ رقیب کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر فوراً اپنا خیال جھٹک دیا اور کہا پر نہ کرے خدا کے یوں کہ محبوب میرے گھر آئے نہ آئے، لیکن رقیب کے ساتھ میں نوشی جو ہے وہ گوارا نہیں۔ غزل کا چوتھا شعر دیکھیے۔ غیر سے رات کیا بنی، یہ جو کہا تو دیکھیے، سامنے آن بیٹھنا اور یہ دیکھنا کہ یوں۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ غیر، غیر سے مراد رقیب۔ شاعری میں غیر یا رقیب سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے محبوب سے محبت کرتا ہو یا جس سے آپ کا محبوب محبت کرتا ہو۔ یہ قدر آسان شعر ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں نے محبوب سے پوچھا کہ جناب رات غیر کے ساتھ کیسی گزری، کیا معاملات ہوئے؟ تو اس کا جواب اس نے یوں دیا کہ وہ میرے سامنے آن بیٹھا اور مجھے پیار سے دیکھنے لگا، گویا کہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ رات غیر کے ساتھ یوں گزری۔ غزل کا پانچواں شعر دیکھیے۔ بزم میں اس کے روبرو کیوں نہ خاموش بیٹھیے، اس کی تو خاموشی میں بھی ہے یہی مدعا کہ یوں۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بزم، بزم سے مراد محفل۔ روبرو، روبرو سے مراد آمنے سامنے۔ مدعا، مقصد، مطلب یا غرض۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بزم میں خاموش ہو کر نہ بیٹھوں، اس کی تو خاموشی میں بھی ہے یہی مدعا کہ یوں۔ یعنی وہ جو محفل میں خاموش بیٹھا ہے تو اس کے خاموش بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی خاموشی سے بیٹھا رہوں۔ دراصل محبوب خاموش رہ کر مجھے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم بھی خاموش ہی بیٹھے رہو۔ غزل کا چھٹا شعر دیکھیے۔ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بزم ناز، بزم سے مراد محفل۔ بزم ناز پیار بھری محفل۔ غیر، شاعری میں غیر سے مراد رقیب۔ تہی، تہی سے مراد خالی۔ ستم ظریف، ایسا ستم جس میں ظرافت پائی جاتی ہو، اور ظرافت کا مطلب ہے خوش مزاجی یا شوخی، لہذا ستم ظریفی سے مراد ہنسی ہنسی میں یا شوخی میں ستم ڈھانے والا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے محبوب سے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، یعنی مجھے بزم ناز جو ہے وہ غیر سے خالی چاہیے، یعنی محفل میں کوئی غیر شخص نہیں ہونا چاہیے، اور غیر سے میری مراد رقیب تھا۔
लेकिन उस सितम ज़रीफ ने ये सुनकर मुझे ही बज़्म से निकाल दिया कि लो तुम्हारा कहा मान लिया, और तुम्हारे निकलने से अब बज़्म जो है, महफिल जो है वो गैर से खाली हो गई। गोया कि उसके नज़दीक गैर मैं ही था। गज़ल का 7वां शेर देखिए। मुझसे जो कहा यार ने, होश जाते हैं किस तरह, देख के मेरी बेखुदी चलने लगी हवा के यूं। गालिब कहते हैं कि जब यार ने मुझसे पूछा कि होश किस तरह जाते हैं, तो मैं दम बखुद हो गया, बेखुद हो गया, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार मुझसे भी मुखातिब हो सकता है। और जब वो मुझसे मुखातिब हुआ तो मैं बेखुदी और हैरानगी की वजह से कुछ कह ही नहीं पाया। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी बेखुदी देखकर हवा चलने लग पड़ी कि देख होश यूं उड़ा करते हैं। गालिब की बेखुदी को देखकर हवा के चलने पर अगर आप गौर करें तो आपको इसके मुख्तलिफ मफाहिम जो है वो नजर आएंगे। ये शेर जो है गालिब के कलाम की फसाहत व बलागत की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि किस तरह गालिब के एक शेर को आप मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो देख सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से तशरीह कर सकते हैं। अब पहला मफहूम देखिए। गालिब कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो मेरे हाल दिल से वाकिफ़ है कि मैं अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह वो मीर तकी मीर का शेर है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो ऐसी ही कुछ बात जो है वो मिर्ज़ा गालिब भी करते हैं कि मेरे हाल दिल से मेरे इर्द गिर्द की हर शय वाकिफ़ है कि मेरी कैफियत, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो महबूब के हवाले से कैसी हैं, लेकिन महबूब को इल्म नहीं। तो जब महबूब मुखातिब हुआ मुझसे और मैं बेखुद हो गया और कुछ कह नहीं पाया, तो हवा जो कि मेरे आसपास मौजूद है और वो भी मेरी कैफियत जो है उससे वाकिफ़ है कि मैं महबूब के सामने कुछ कह नहीं पाता, कुछ कह नहीं सकता। तो महबूब जब मुझसे मुखातिब हुआ और मुझसे कुछ कहा नहीं गया, तो फौरन हवा ने चल के जो है वो मेरी तरफ से जवाब दिया महबूब को कि होश इस तरह उड़ा करते हैं, यानी जिस तरह हवा चलती है। तो गोया हवा जो है वो भी मेरे हाल दिल से वाकिफ़ है और उसने मेरी तरफ से जो है वो महबूब को जवाब दिया। तो ये एक मफहूम है इसका। दूसरे मफहूम के मुताबिक जब महबूब मुझसे मुखातिब हुआ और मैं दम बखुद हो गया, कुछ कह नहीं पाया, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, तो हवा जो कि मेरी हमदर्द व खैर खा है, उसने चलकर मुझे इशारतन बताया कि देख होश ऐसे उड़ा करते हैं, तो ये जवाब अपने महबूब को दे। पहला मफहूम कदर मुख्तलिफ था कि उसमें हवा जो है वो मेरे हाल दिल से वाकिफ़ थी और महबूब के सवाल करने पर, उसके मुखातिब होने पर उसको मालूम था कि ये जवाब नहीं दे पाएगा, तो हवा ने खुद चलकर महबूब को जवाब दिया। और इस मफहूम में क्या, दूसरा मफहूम में क्या है कि हवा ने चलकर मुझे इशारतन बताया कि मैं महबूब को जवाब दूं, यानी हवा ने डायरेक्ट महबूब को जवाब नहीं दिया, उसने मुझे बताया कि मैं महबूब को क्या जवाब दूं। ये दूसरा मफहूम है इसका। तीसरा मफहूम जो है उसका वो कदर मुख्तलिफ है। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले जो होते हैं सारी दुनिया उनकी दुश्मन हो जाती है, तो गालिब कहते हैं कि मेरी मोहब्बत की जो है वो सारी दुनिया दुश्मन है, हर शय जो है वो दुश्मन है, और हवा भी जो है वो मेरी दुश्मन निकली। और इससे पहले कि महबूब के मुखातिब होने पर मैं कुछ कह पाता, उसने फ़ौरन से चल के महबूब को बता दिया, यानी मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। इस दफ़ा भी हवा ने बताया, लेकिन उसने मेरी हमदर्दी में नहीं बताया, मेरी दुश्मनी में बताया कि मैं बताकर कहीं उसका मंजूर नसर ना बन जाऊँ। तो फ़ौरन से जो है वो हवा ने मुझसे दुश्मनी निकाली और ख़ुद से जो है वो उसका जवाब दे दिया। इसका एक और मफहूम भी हो सकता है कि मेरा महबूब जो है वो इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि दुनिया की हर शय उससे प्यार करती है, हवा भी उससे प्यार करती है।
اور جب میرا محبوب مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ ہوش کیسے اڑا کرتے ہیں، اور میں کچھ کہہ نہیں پایا، تو میرے بے خود ہونے پر وہ جو میری خاموشی تھی، وہ جو میں سکتے میں آ گیا، اس موقع کو ہوا نے غنیمت جانا اور فوراً سے جو ہے وہ میرے محبوب کو اس نے جواب دے دیا چل کر۔ ہوا چلی اور اس نے میرے محبوب کو جواب دے دیا کہ یوں ہوش اڑا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہوا کا مقصد کیا تھا؟ ہوا کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرے محبوب کا حکم بجا لا کر اس کی منظور نظر بن سکے۔ تو یہ 3-4 مختلف مفہوم ہیں۔ تو غالب کی شاعری جو ہے وہ فصاحت و بلاغت سے بھری پڑی ہے، بہت سارے اس کے اشعار ایسے ہیں کہ الفاظ تو وہی ہیں لیکن آپ ان سے مختلف مطالب نکال سکتے ہیں۔ اب مختلف مطالب کا نکلنا یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ آپ ہر شعر کی جو 2 لائنیں ہوتی ہیں اس میں سے اتنے مختلف مطلب نہیں نکال سکتے۔ آپ کو بے تحاشا مطلب اکثر اشعار ایسے ملیں گے کہ جو اس کی لائن کا، جو اس کے مصرے کا مطلب ہے، وہی مطلب جو ظاہری مطلب ہے، جو آپ کو الفاظ سے نظر آ رہا ہے، اس کا وہی مطلب ہے۔ اس سے آگے آپ اس میں سے کچھ اخذ نہیں کر سکتے، کچھ نکال نہیں سکتے، اس میں مارجن نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے اس میں کسی اور مطلب کے نکلنے کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ غالب نے ہوا کے چلنے کو کس طرح استعمال کیا کہ آپ اس ہوا کے چلنے کو مختلف اینگل سے لے سکتے ہیں، مختلف زاویوں سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ غالب کے کلام کا خاصہ ہے۔ غزل کا 8واں شعر دیکھیے۔ کب مجھے کوئے یار میں رہنے کی وجہ یاد تھی، آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پاک کے یوں۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کوئے یار، کو سے مراد گلی، کوئے یار، یار کی گلی، یعنی وہ جگہ جہاں یار یا محبوب رہتا ہو۔ وضع، وضع سے مراد طور طریقہ، اسلوب۔ آئینہ دار، آئینہ دار سے مراد مثال۔ نقش پا، پا سے مراد پاؤں، اور نقش پا پاؤں کا نقش یا پاؤں کا جو نشان ہوتا ہے اسے نقش پا کہتے ہیں۔ حیرت نقش پا سے مراد پاؤں کے نقش کی حیرانی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے کوئے یار میں رہنے کا طور طریقہ کب معلوم تھا؟ وہ تو نقش پا کی حیرانی نے مجھے سکھایا کہ کوئے یار میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ اب نقش پا کی حیرانی نے کیسے سکھایا؟ تو نکتہ یہ ہے کہ نقش پا کو شاعری میں حیرت زدہ ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ نقش پا یعنی پاؤں کا نشان جب وجود میں آتا ہے تو وجود میں آنے کے بعد وہ بالکل ساکت پڑا رہتا ہے، اور انسان بھی چونکہ حیرانی کے عالم میں دم بخود ہو کر ساکن ہو جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے، اور مطلب حرکت نہیں کرتا جب بہت حیران ہوتا ہے، تو اس لیے حیرت زدہ ہونے کو نقش پا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لہٰذا غالب کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نقش پا سے میں نے سیکھا کہ جس طرح نقش پا وجود میں آنے کے بعد ساکت بے حرکت پڑا رہتا ہے، میں بھی ٹھیک اسی طرح کوئے یار میں جلوہ یار سے حیرت زدہ ہو کر ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہوں، پڑا رہوں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ گر تیرے دل میں ہو خیال، وصل میں شوق کا زوال، موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کہ یوں۔ پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ وصل سے مراد ملنا، شوق سے مراد یہاں پہ عشق کہہ سکتے ہیں، زوال سے مراد کمی آنا، موج لہر، محیط کہتے ہیں چکر کو، پھیراؤ کو، محیط آب سے مراد پانی کا چکر یا پانی کا بھمر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا لہریں جس طرح گول گول اس چکر میں جو ہے وہ
اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ محیط آب کہیں گے اس کو۔ دست و پا، دست ہاتھ، پا پاؤں، دست و پا ہاتھ پاؤں، یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ایک عام نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب وصل ہوتا ہے، انسان اپنے محبوب سے ملتا ہے یا اپنے اصل سے ملتا ہے، تو وہ اس کی منزل ہوتا ہے اور وہاں وہ سب سے زیادہ سیٹسفائیڈ، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن غالب نے یہاں پہ بالکل اس کے الٹ بات کی ہے کہ وصل جو ہے وہ ایک عارضی سا ایک مرحلہ ہے، اور اس کا لطف کچھ دیر تک ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ واپس بھاگتے ہیں وہاں سے۔ یہ ایک غالب نے جو ہے وہ بات کی، اور پھر اس کی ایک بڑی خوبصورت اور حقیقت پر مبنی مثال بھی دی انہوں نے۔ تو دیکھیے، لیکن اس شعر کو سمجھنے سے پہلے اس کی جو منظر کشی ہے نا، اس کی جو منظر کشی ہے، جو منظر اس میں پیش کیا گیا ہے، پہلے ذرا آپ اس کو سمجھیے۔ سمندر کی لہر آپ نے دیکھی ہوگی۔ سمندر کی لہر جو ہے وہ سمندر میں جاتی ہے پانی کی طرف، اور پھر پانی سے واپس آتی ہے ساحل کی طرف۔ یہ اس کے دو مقام ہیں، ٹھیک ہے۔ لہر جو ہے وہ پانی ہے، اور اس کا اصل سمندر ہے، پانی ہے، وہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، اٹھی ہے۔ تو جب لہر سمندر میں کی طرف جاتی ہے تو مطلب اس کا وصل ہو رہا ہے اپنے اصل سے، یعنی جہاں سے وہ نکلی ہے، یا آپ دوسرے معنی میں کہہ لیں کہ اپنے محبوب سے وصل ہو رہا ہے اس کا۔ اور جب وہ سمندر سے دور آ رہی ہے، ساحل کی طرف آ رہی ہے، تو وہ اپنے اصل سے یا اپنے محبوب سے دور جا رہی ہے۔ اب جب لہر ساحل سے جاتی ہے سمندر کی طرف، وہ اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے، وہاں جا کے اس کا وصل ہوتا ہے، وہ ملتی ہے، جا کر وہ خوش ہوتی ہے، سیٹسفائی ہوتی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ محیط آب، یعنی وہ گول گول لہریں جو سمندر سے اٹھ رہی ہوتی ہیں، ان میں گھر جاتی ہے، اور پھر انہی کے ساتھ واپس ساحل کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے، جسے غالب نے نقطہ بنا کر کہا کہ لہر محیط آب میں، یعنی ان بڑی لہروں میں گھر جانے کے بعد دست و پا، یعنی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتی ہے تاکہ واپس ساحل پر پہنچ سکے۔ یعنی وہ وصل چند گھڑیوں کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے شوق کو زوال آ جاتا ہے، اور وہ اپنے اصل یا محبوب سے دور بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس سے غالب نے نقطہ یہ نکالا کہ وصل جو ہے وہ اس کی جو لذت ہے، اس کا جو لطف ہے، وہ عارضی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ غالب نے اپنے اس شعر میں پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ گر تیرے دل میں ہو خیال، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وصل میں شوق کا زوال، کہ وصل میں یعنی شوق کا زوال ہو سکتا ہے، وصل میں کیسے شوق کا زوال ہو سکتا ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو موج محیط آب میں، موج لہر جو ہے وہ محیط آب میں، یعنی وہ جو پانی کا چکر ہوتا ہے اس میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ موج محیط آب میں مارے ہے دستوں پا کے یوں۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا، اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی وصل میں شوق کو زوال کیسے ہو سکتا ہے، تو تم اس موج کو دیکھو جو محیط آب میں، یعنی جو پانی میں ہے، اب جس کا وصل ہو چکا ہے، اور وہ وہاں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے، وہاں سے باہر آنے کے لیے، ساحل کی طرف آنے کے لیے۔ تو یہ ایک جو نظریہ ہمارے ہاں رائج ہے وصل میں، وصل کو منزل سمجھنے کا، یہ اس سے بالکل الٹ ایک جو ہے وہ کانسیپٹ، ایک نظریہ جو ہے وہ غالب نے دیا، اور مثال کے ساتھ دیا، اور بڑا اچھا اور خوبصورت اور انوکھا قسم کا شعر۔ غزل کا 9واں اور آخری شعر دیکھیے۔ غزل کا آخری شعر جسے مقطع بھی کہتے ہیں، اور شعراء حضرات عموماً اس میں اپنا تخلص، یعنی جو شعری نام ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو غزل کا مقطع ہے کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔
ریختہ، ریختہ سے مراد اردو شاعری، رشک فارسی، فارسی زبان کے لیے قابل رشک، گفتہ، گفتہ سے یہاں مراد کلام ہے، شاعری۔ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، کہ اگر کوئی یہ پوچھے، یہ کہے کہ ریختہ یعنی اردو شاعری میں ایسا کیا ہے کہ فارسی زبان اس پر رشک کرے، تو غالب کہتے ہیں گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں کہ تم اسے میرا کلام سناؤ کہ دیکھو یہ ہے اردو شاعری، اور یہ شاعری وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اردو شاعری فارسی زبان کے لیے قابل رشک بن گئی۔ دراصل غالب بجا طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو شاعری کو وہ جس مقام پر لے گئے ہیں، اس کے بعد فارسی زبان جو ہے وہ بھی اردو شاعری پر رشک کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو غالب کی اس غزل کی تشریح جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ غالب کی مزید غزلیات کی تشریح جو ہے وہ بھی سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس غزل کے حوالے سے اگر کوئی چیز مزید پوچھنے والی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی لفظ کے مطلب کی یا کچھ بھی، تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کا میں جواب دے سکوں۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور جو غالب کے چاہنے والے ہیں یا غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔